अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपने महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, हम मुख्तलिफ़ आयतों की सूरत में आपके पास अपना प्रोग्राम अक़वाल ज़र्री पेश करते हैं, जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अक़वाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान के बारे में जानते हैं, जिसमें हमने अब तक बहुत सारी बातों को जाना। वो कई सारे एपिसोड्स हमने बनाए जो हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर है, आप जाकर देखें। अक़वाल ज़र्री की सूरत में कई सारे एपिसोड्स हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद अल्लाह की बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जब भी कोई बात कहो, सूरह अनाम की आयत नंबर 152 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जब भी कोई बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार का मामला हो, और अल्लाह ही का अहद को पूरा करो। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने इस आयत को पढ़ा था और उसमें समझा था, मज़ीद इसमें समझने की अब कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, यहूद व नसारा का मामला ये था कि जब भी उनके घर का कोई मामला आता या उनके अपनों का कोई मसला आता तो उसके लिए अलग रूल निकालते थे, और जब किसी गैर का कोई मसला आता था तो उनके लिए अलग रूल निकालते थे। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के लिए, जो कि सराफा इंसाफ का मज़हब है, एक ऐसा मज़हब है जिसमें अपनों के लिए जिस मज़हब में जितना गैरों के लिए सज़ा है उतना ही अपनों के लिए सज़ा है। एक मर्तबा का वाक़या जो बहुत ही मशहूर व मारूफ वाक़या है और दिल को छू लेने वाला वाक़या है। फ़ातिमा नाम की एक लड़की जिसने चोरी की थी, चोरी के बाद उसका हाथ काटने का मामला हो रहा था। कुछ लोगों ने, जब उसका हाथ काटा जा रहा था तो कुछ लोगों ने पीछे से बहुत ही अफसोस के साथ आहोजारी की, और उसके बाद हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी तो हमारे आका ने फरमाया, कसम बा खुदा, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर ये मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ने किया होता तो मोहम्मद उसका भी हाथ कटवा देता। ये है इस्लाम, ये है इंसाफ, ये है इस्लाम का इंसाफ जो हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लिए पेश किया है। यही इस्लाम की तालीम है। आज हमारे घर का कोई फ़र्द कोई गलत काम करता है तो चूँकि वो हमारा बाप है हम उसको गलत नहीं कह सकते, हमारा दादा है, हमारा नाना है, या हमारे घर का कोई भी फ़र्द है, हमारा भाई है, हम उसको गलत नहीं कह सकते चूँकि हमारे घर का वो इंसान है। लेकिन अगर वही चीज़ कोई दूसरा कहता है तो हम उसको कहते हुए नज़र आते हैं। इंसाफ की ये तालीम है कि अगर सामने वाला तुम्हारे घर का हो या बाहर का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो गलत कहो तुम। ये इस्लाम की तालीम है, और यही हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम पूरी दुनिया के इंसानों को दी है। इस्लाम की तालीम यही है हकीकत में। आज मामला ये है कि जो यहूद व नसारा उस ज़माने में करते थे, आज वही मामलात आज उस ज़माने में यहूद व नसारा के जो उलमा करते थे, आज के जो कुछ नाम नेहाद कुछ ऐसे लोग जो बज़ाहिर आलिम नज़र आते हैं, वो लोग भी यही करते हुए नज़र आते हैं कि जब अपना मामला कोई आता है तो उसमें बिला वजह की तावीलात करके अपने आप को या अपनों को बचा लेते हैं। लेकिन यही चीज़ जब गैरों के साथ आती है तो कुफ्र व शिर्क और गुमराहियत के वो फतवे लगाते हैं उनके ऊपर कि वो क्या समझेंगे, आखिर ये कैसे कैसे फतवे हैं। तो यही इस्लाम की तालीम है। अगर गलत है तो वो हमारा कोई भी हो उसको हमें गलत कहना है, अगर सही है तो वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो हमको उसको सही कहना है। यही इस्लाम की तालीम है। और इसको फिर सुने एक बार, अगर गलत है कोई सामने वाला तो वो अपना ही क्यों ना हो उसको हमको गलत कहना है, और अगर सही है तो सामने वाला ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो हमको उसको
صحیح ہی کہنا ہے کیونکہ وہ صحیح ہے. یہی اسلام کی تعلیم ہے, یہی اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کہو, کوئی کام کرو یا کوئی بھی معاملہ کرو تو انصاف کی کہو, اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو, اور اللہ کا عہد, اللہ کے وعدے کو پورا کرو. حضرات محترم, اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 51 میں فرمایا, اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہے. حضرات محترم, یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو مسلمانوں کی دشمنی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان بھولے بھالے عیسائیوں یا ان یہودیوں کے لیے نہیں کہا تھا جو کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے. ان لوگوں کے لیے یہ قول نہیں تھا, بلکہ یہ قول ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام سے دشمنی میں اپنے شب و روز گزارتے تھے. وہ یہودیوں کے لیے تھا جو تب بھی اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی غزہ میں مسلمانوں کو مار کاٹ کے اپنی دشمنی کو دکھا رہے ہیں. یہ ان عیسائیوں کے لیے تھا جو کل بھی اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی اسلام کے دشمن ہیں. ان عیسائیوں کے لیے تھا. حالانکہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو امن پسند تھے, اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امن پسند ہے. یہ حکم فقط انہی کے لیے ہے جو چاروں طرف دشمنی پھیلاتے ہیں, چاروں طرف وہ فتنہ و فساد کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا حکم انہی کے لیے ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف صاف فرما دیا کہ کوئی بھی ہو تمہارا پڑوسی, خواہ وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اگر کوئی پڑوسی ہے تو تمہاری حسن اخلاق کا وہ حقدار ہے, تو اس سے پیار محبت سے پیش آؤ, خواہ وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو, اسلام کو ماننے والا ہو یا نہ ہو, لیکن اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو اس سے پیار محبت سے پیش آؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضرات محترم, اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے آگے سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے فرمایا, تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر کوئی تمہارا حقیقت میں دوست ہے تو صرف اللہ و رسول ہے, یا وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں, روزہ ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اللہ کے حضور اپنے سر کو وہ ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکائے رہتے ہیں, وہی لوگ تمہارے حقیقت میں دوست ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حضرات محترم, اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات فرما دی کہ ہماری آیتوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے, یہ قرآن تو کسی انسان کا بنایا ہوا ہے, یہ قرآن محمد عربی نے اپنے آپ سے گڑھ لیا ہے, وہ صرف اور صرف ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اور جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا اور ان کے مقابل تکبر کرے گا, ان کو نہیں اپنائے گا, اور نہ اپنانا ان کو نہ ماننا, گویا ان کے مقابل تکبر وہ کر رہا ہے. یقیناً وہ دوزخی ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حضرات محترم, اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی ہی آیت نمبر 42 میں فرمایا, اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر, یعنی جو بھی ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے, ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے, وہ جنت والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حضرات محترم, اس میں اللہ نے جو فرمایا یقیناً وہ آپ کے علم اور عمل میں اور آپ کی ایمان میں اضافہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اس میں اللہ نے فرما دیا کہ جو بھی لوگ ایمان لائے, جو بھی لوگ ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کو مانا کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اتنے کے بعد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ اقرار کرنے کے بعد, یہ ماننے کے بعد
اس نے طاقت بھر اچھے کام کیے، یعنی انہوں نے عمل صالح کیا، جو بھی اللہ رب العزت نے ان کو کرنے کو کہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اسلامک معاملات ہیں، ان تمام باتوں پر جس نے عمل کیا۔ پھر سوال انسان اٹھا سکتا ہے کہ بھائی ہم کیسے شریعت کی تمام باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کے آگے واضح کر دیا، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ انسان جو چیزیں کر سکتا ہے ہم نے اس کو وہی چیزیں کرنے کو کہا ہے۔ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ پہلے سوچیں آپ، پہلے شروعات میں نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی۔ آج انسان اگر 50 وقت کی نماز پڑھتا تو وہ کاموں کو انجام دے پاتا؟ نہیں دے پاتا۔ اللہ رب العزت کو اس بات کا بطریق احسن علم تھا، اللہ جانتا تھا کہ ہمارے نبی کی امت ان تمام معاملات کو نہیں کر سکے گی، تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی سبب سے، حضرت موسیٰ کے ذریعے یا کسی نہ کسی سبب کے ذریعے وہ نمازیں کم کر کے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی کر دی۔ اور 5 وقت کی اللہ رب العزت نے جو کی ہے وہ ثواب ہم کو آج بھی 50 وقت کا ہی ملے گا اگر ہم 5 وقت کی نماز کو ادا کریں گے۔ تو آپ سمجھیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے پورے سال روزہ رکھنے کو نہیں کہا، یہ تو انسان کے لیے تھوڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ صرف سال میں 30 دن، اس سے زیادہ اللہ نے نہیں کہا۔ پورے 365 دنوں میں صرف 30 دن اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کو کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا۔ فرض صرف اتنا ہے، آپ کی مرضی ہو تو آپ بقیہ ایام میں رکھے، خواہ وہ کوئی بھی دن ہو۔ جتنے دنوں میں انسان نفلی روزے رکھتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، رکھے یا نہ رکھے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ وہی 30 دن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر سال حج کرنے کو نہیں کہا، زندگی میں ایک بار کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مہینہ دینے کو نہیں کہا، اور 50% نہیں کہا کہ 50% دے دو، بلکہ 2.5% دینا ہے ہم کو، وہ بھی ہر مہینہ نہیں، سال میں ایک بار دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیا۔ انسان جس کو عمل کرنا ہی نہیں ہے وہی ایسے بے تکے بہانے بنائے گا شریعت کے لیے، لیکن حقیقت میں جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات فرما دی کہ ہم کسی بھی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ یقیناً جو انسان ان تمام باتوں پر عمل کرے گا وہ جنت والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے آگے فرمایا، سورہ مائدہ جو ہے اس کے آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، اور تم کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات فرما دی کہ اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں اگر تمہاری جان ہی نکل جائے تو نکل جانے دینا، لیکن اللہ کے حکم پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی چیز کو کرنے سے اگر منع کیا ہے تو چاہے جتنا دنیاوی نقصان ہو جائے کبھی بھی اس چیز کے قریب مت جانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس نے تم کو منع کیا ہے تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے آگے کیا فرمایا؟ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، یعنی کبھی بھی تم کو اگر کسی بات کا اللہ رب العزت، کسی بھی بات کا اللہ رب العزت کے معاملے میں تم کو اگر کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تمہارا سامنے والا اگر تمہارا دوست ہے تب بھی انصاف کرو، سامنے والا اگر کوئی دشمن ہے تمہارا تب بھی انصاف کرو، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ سامنے والا ہمارا کوئی بھی ہو ہمیں انصاف کرنا ہے۔ ہمارے گھر کا اگر کوئی ہو تب بھی ہم کو انصاف کرنا ہے، ہمارے باہر کا کوئی ہو تب بھی انصاف کرنا ہے، ہمارا کوئی دوست ہو تب بھی انصاف کرنا ہے، ہمارا کوئی دشمن ہو تب بھی انصاف کرنا ہے۔ حضرات محترم، سارے نبی، سارے ولی، سارے صحابی انصاف کی سراپا
آئینہ تھے. وہ لوگ ایسے انصاف کرتے تھے کہ سامنے کوئی بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا. حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی حضرت ارطغرل غازی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے انصاف کی وہ مثالیں قائم کی جو آج رہتی دنیا تک ان کے انصاف کو یاد رکھا جائے گا. ان کے بیٹے سے اگر کبھی غلطی ہوئی تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ان کے بھائی سے اگر کبھی غلطی ہوئی تو اس کو قبیلہ بدر کرتے ہوئے نظر آئے. ان کے کسی بھی انسان سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے انصاف کی کہانی کی کہ اگر میں آج تم کو معاف کر دوں گا تو سامنے والا کے لیے یہ ناانصافی ہو جائے گی. اگر غلطی کیے ہو تو اس کی سزا بھگتو. یہی انصاف کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.